अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसूल व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिल अस्फ़िया अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल क़ुरूनि क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, उलमाए किराम, वाजिबुल एहतराम, बुज़ुर्गान कौम, सामीन अज़ीज़, this is an occasion of great pleasure for all of us that we assemble here, we gather here an assembly upon the memory and good timings of Islam in future. But I had not known that this is a meeting for Hamdo Sana. If you were saying Hamdo Sana in this sitting, there was no necessity that in 2 hours I came here for London bought it. And I am very thankful to the driver, Officer Safir. He made good deal of effort to bring us here in 2 hours. I was very anxious that I may reach here in time. But when I found that you are saying Hamdu Sana, and there are not, and you are feeling good pleasure, in good memory of Allah Ta'ala and God. It is good. But why this occasion has been arranged in name of Imam Abu Hanifa? And when I came here, I asked how many minutes? 40 minutes to prayer. And I was astonishing that if we give 5 or 10 minutes to make wudu ablution, then there are only 25 minutes for me. So I had come here to remind you that unless we have a good background of our religion, we are not in a position to understand the differences of hadith. And मैं बहुत हैरान हूँ कि ये मजमा मुसलमानों का मस्जिद और एक अकेडमी में, और आप इतना नहीं जानते कि छोटे बच्चे तो आगे हैं और बड़े जो है वो पीछे हैं। जब हम जमात में खड़े होते हैं, then we have a good pattern of our prayer, good pattern that young and children are not, and they that very line. It is not allowed, or not according to Sunnah. मैं बहुत हैरान हूँ कि दूर से देख रहा हूँ तो बड़ों के चेहरे हैं, बड़ों के चेहरे हैं और आगे बच्चे भी हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे, those who have no background of religion, इन बच्चों ने परवरिश यहाँ पाई, they are born here, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं, और ये आगे बैठे हो, क्या अंडरस्टैंड करते होंगे? आपको तो ये एक आप कह रहे हैं आप नेकी है, हम तो सलाह नेकी है, लेकिन इस नेकी के लिए आप मदद और भी बुला सकते थे किसी से। हामिद मुमताज साहब बयान कर रहे थे माशाअल्लाह अहादीस के इख्तलाफ को और उस बैकग्राउंड को पुराने दौर को
تو میں دیکھ رہا تھا بچے کیا سمجھتے ہوں گے. تو آپ نے بزرگی سیکھی ہے لیکن یہ نہیں سیکھا کہ ہمارا بیک گراؤنڈ اپنا کیا ہے. اور آپ بچوں کو جو ساتھ بیک گراؤنڈ بڑھا رہے ہیں, they are understanding nothing in spite of our efforts. مولانا کے بیان میں اختلافات کا اور علم حدیث کی بیک گراؤنڈ کا ایک بہت دریا موجود تھا, اور میں حیرانی میں ڈوبا ہوا تھا کہ یار یہ بچے کیا سمجھتے ہوں گے. جب تک آپ زمانے کی دوڑ کے ساتھ نہ دوڑ سکیں کہ زمانہ کدھر سے کدھر نکل گیا اور آپ ابھی بیٹھے ہوئے حمد و ثنا میں, تو یہ گیدرنگ جو ہے وہ حمد و ثنا کی ہے, تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ آپ کے ذکر و اذکار کو, حمد و ثنا کو قائم رکھے. وما علینا الا البلاغ. تو میں جس تمنا اور خوشی میں آیا تھا وہ پھر کبھی صحیح, میں نے اپنی بات کہہ دیا, اب ہم دو سنا کریں جلدی. آپ کے بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے صرف ایک دو باتیں میں کہتا ہوں اور پھر دعا کے لیے ہم آئے ہیں, دعا کر لیں گے. فقیر نہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش ہو ہم دعا کر چلے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے, کمپلیٹ اور پرفیکٹ دین ہے. تو یہ کب سے چلا, فار واٹ ٹائم اٹ اسٹارٹیڈ. یہ ہمارا دین کب سے چلا. میں جو بڑے حضرات ہیں ان کی طرف ریکویسٹ کروں گا توجہ کریں کہ دین کب سے چلا. یہ بات آپ کے دماغ میں اس طرح ہو کہ جس سے آپ کو پتہ کہ آپ مسلمان ہیں, جس سے آپ کا ایمان ہے کہ قرآن والی کتاب ہے, اور یہ ایمان ہر وقت دماغ میں رہتا ہے. اس وقت یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں ہر وقت آپ کے دین میں رہے, آپ کے ذہن میں رہے, آپ کی یاد میں رہے کہ یہ دین مکمل چلا کب سے. From what time it started. آپ میں سے کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ابھرتی ہوگی کہ حضور سے یہ صحیح نہیں ہے. In the time of the Prophet, the deen was under process of completion. پیغمبر کے وقت میں تو دین مکمل ہوتا رہا, and اس وقت دین مکمل نہیں تھا, مکمل ہوتا رہا, and it was completed in 23 years. And when it came to an end, then time came when Prophet expired, جب پیغمبر کا سفر آخرت تھا, اس وقت دین مکمل ہوا. تو دین مکمل کب چلا, مکمل دین کب چلا؟ جب قرآن میں آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین مکمل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس وقت دین مکمل ہوا اور حضور کے آگے وفات ہو گئی کچھ عرصہ. تو مکمل دین کب چلا؟ آپ کے ذہن میں یہ بات ہر وقت رہے کہ مکمل دین حضور کے زمانے سے نہیں چلا. In the time of the Prophet, it was under process of completion. And when it was completed, then companions of the Prophet were given good tidings that it is completed. It is completed. Now it is perfect. Completed, covering all the zones of the world and all the walks of life. یہ دین مکمل کب سے چلا؟ بولو.
کب سے چلا؟ صحابہ کے وقت سے، نمبر 2۔ پھر آگے کب چلا؟ تابعین کے وقت سے۔ دین مکمل کب چلا؟ صحابہ کے وقت سے۔ پھر آگے کب چلا؟ تابعین کے وقت سے۔ پھر آگے کب چلا؟ تبع تابعین کے وقت سے۔ تو دین مکمل چلنے کے دور کتنے ہیں؟ کتنے ہوئے؟ 3۔ صحابہ کا دور، تابعین کا دور اور تبع تابعین کا دور۔ یہ بات کبھی آپ کے ذہن میں، جس طرح یہ کلمہ اسلام کا ہے، ہمارا ریلیجن اسلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، جس طرح یہ حقیقتیں، دیز آر ویرائٹیز آف ریلیجن، اور یہ چیزیں ہر وقت ذہن میں ہونی چاہیے۔ unless you know about deen, this, that there are 3 times of Sahaba, time of Tabe'in and time of Taba Tabe'in. These are 3 good times. علماء حضرات اور حافظ جو دین کے قریب ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں میری بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ بعد میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو اپنی باتوں سے آگے چلے گئے۔ یہ 3 زمانے ہیں یا نہیں؟ تو اب میں ذرا اس کی تفصیل تھوڑی کر، صحابہ وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کہا، صحابہ کو، الیوم اکملت لک دینک، یہ نہیں ہے الیوم اکملت لک دینک، اے پیغمبر میں نے آج تیرے دین کو مکمل کر دیا، نہ، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے تصدیق کی کہ مکمل دین کب سے چلے گا؟ صحابہ کے حیث سے، اور جو صحابہ کی راہ پر چلے وہ ہے تابعین۔ تو تابعین میں بڑے بڑے بزرگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے علم والے، 7 فقیہ مدینہ کے اسی دور میں ہوئے، جتنے بڑے بڑے عالم، ابوبکر صدیق کے پوتے کا نام تھا محمد قاسم، اس کا نام تھا قاسم، ابوبکر صدیق کا پوتا ہے، وہ بڑا عالم ہے تابعین کا۔ حضرت عمر کے پوتے کا نام ہے سالم، وہ بڑا عالم ہے مدینہ کا۔ تو اتنے بڑے بڑے عالم تابعین میں پیدا ہوئے۔ تو ہمارا دین جس پر ہم چل رہے ہیں، اس کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں وہ سارے عالم جو ہیں وہ تابعین کے دور کے ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے ہمارے پیشوا، تابعین کے جو علماء ہیں وہ ہمارے پیشوا، صحابہ سارے ہمارے پیشوا ہیں۔ جس کے بھی نقشے، جس کی بھی روشنی میں تم چلو، اہتداء تم تو ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ سارے ہمارے پیشوا، تابعین سارے نہیں، جو تابعین کے علماء ہیں، قاسم ابوبکر کے پوتے ہوں، یا سالم حضرت عمر کے پوتے ہوں، یا حضرت عثمان کی اولاد، علی مرزا کی اولاد، یہ جو ہیں یہ ہمارے امام پیشوا، ہم سارے صحابہ کو اپنا پیشوا مانیں، اور تابعین میں جو علماء ہیں، جو فقہاء ہیں، ان کو مانیں۔ پھر تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور آیا۔ تو تبع تابعین کا دور جو ہے، اس میں یہ دوسرا دور ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ کون ہوئے؟ امام مالک کس دور کے ہیں؟ تبع تابعین کے۔ امام مالک، امام شافعی کس دور کے؟ تبع تابعین کے۔ امام احمد کس دور کے؟ تبع تابعین کے۔ 4 اماموں میں سے صرف ایک امام ہے بڑا، امام ابو حنیفہ، جو تابعین کے دور کے ہیں،
باقی سارے ہمارے بڑے علماء جن سے ہم نے دین لیا وہ کب ہیں؟ تابعین کے دور کے. اب یہ بات یاد رکھیں، پھر دھیان رکھیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ایکسیپشنل ہے، ان کے موضوع پر میں بیان نہیں کرتا کیونکہ اب بیک گراؤنڈ ہی آپ کو کوئی نہیں. ان کے موضوع پر وہ بیان کر چکے ہیں مولانا احمد ممتاز صاحب. ان کا تابعین ہونا بھی بیان کر کے، لیکن ان کو ہمارا دین چلا پھر ان تابعین کے بعد تبع تابعین. اور جتنے بڑے بڑے امام مالک تبع تابعین میں، امام ابو یوسف تبع تابعین میں، امام محمد تبع تابعین میں. یہ سارے اسی دور کے ہیں. تو تبع تابعین کے دور میں ہمارا دین کا تین پورے زمانے صحابہ کا دور ہو گیا، اور اب صحابہ کا دور ہو گیا، اب تابعین کا دور. اس میں سے ایک امام کا تذکرہ تو آپ نے سن لیا، اور باقی سارے صحابہ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے سارا اوپر. لیکن جو آگے تبع تابعین کا دور آیا، اس میں پہلے دور میں امام کون ہیں؟ پہلے دور میں امام مالک، امام ابو یوسف، امام محمد. میں ان تینوں کے ناموں سے ذرا آگے چلتا ہوں. یہ تینوں، یا اب ان تینوں کو میں کہ تین امام مالک، امام شافعی، امام ابو یوسف، امام محمد، یہ سارے ہوئے ہیں تبع تابعین کے دور کے. سارے تبع تابعین کے دور میں. تو یہ جو کہتے ہیں چار مذہب، چار مذاہب فقہ کے چار مذاہب کب بنے؟ تبع تابعین کے دور میں. تبع تابعین کے دور میں بڑے. تو ان کا دور دو حصوں میں تقسیم ہے. دو بڑے امام، دو چھوٹے امام. بڑے جو امام تھے ان کا دور کون سا ہے؟ جو امام مالک کا دور ہے. اور امام ابو حنیفہ کو تابعین میں سے تھے، لیکن ان کا کام جو ہے وہ تبع تابعین کے دور میں ہوا. ادھر امام مالک ہے اور عراق میں امام ابو حنیفہ ہے، یا امام ثوری ہے، سفیان ثوری. یہ اس دور میں ہوئے. اب پہلے دور میں بڑے بڑے دو مذہب کون سے ہیں؟ مالکی مذہب اور حنفی مذہب. These were compiled. یہ مذاہب جو ہیں یہ کمپائل ہوئے. کب کمپائل ہوئے؟ کب کمپائل ہوئے؟ تبع تابعین کے پہلے دور میں. ابو حنیفہ وہ تابعین میں سے تھے، لیکن مذہب جو ان کا ہے وہ کمپائل ہوا. کس دور میں؟ تبع تابعین کے دور میں. ان کے بعد دو اور امام آئے، امام شافعی اور امام احمد. یہ امام ہیں لیکن یہ بھی تبع تابعین کے دور میں. وہ تبع تابعین کے دور میں دور اول تھا، یہ تبع تابعین. تو چاروں مذاہب مکمل ہو چکے تھے. کب؟ تبع تابعین کے دور میں. تبع تابعین کے دور میں. تو آپ لوگوں نے نام تو سنا ہوگا اکثر کہ چار مذاہب فقہ کے، چار مذاہب فقہ کے. تو چاروں مذاہب فقہ کے کب مکمل ہوئے؟ چاروں فقہ کے مذاہب کب مکمل ہوئے؟ تبع تابعین کے دور میں. تو اب دین کی مکمل منزلیں کتنی؟ صحابہ، تابعین کے اہل علم اور تبع تابعین کے اہل مذاہب. تو مذاہب اربع چاروں ہو چکے تھے مکمل. پھر دین، آپ سمجھے نا میری بات؟
آپ تو خیر اردو پڑھے. دین مکمل کب ہوا؟ کہو صحابہ کے دور میں. کب چلا مکمل؟ تابعین کے دور میں. چاروں مذاہب کب مکمل ہوئے؟ بابا تابعین کے دور میں. تو دین لینا ہے انہی سے. دین لینا ہے انہی سے. بھائی دین لینا کن سے ہے؟ انہی سے. میری بات اگر کوئی نہیں سمجھے تو اکھڑا کر دیں تاکہ میں سمجھوں کہ میں پھر آگے نہ چلوں کہ یہ سمجھ نہیں رہے. اگر کوئی میری بات نہیں سمجھا تو میں ایک بڑی بات کہہ کر ابھی رخصت ہوں گا یا دعا کروں گا. ایک بڑی بات. لیکن اگر کوئی نہیں سمجھے تو obviously I request them to raise their hands so that I may be in a position to revise that. اپنی بات کو پھر میں کہوں گا. سمجھ گئے. ابھی بات میں بہت اہم بات کہنے آیا ہوں. 2 گھنٹے میں پہنچے لندن سے یہاں. کچھ تم بھی سنو کچھ میں بھی کہوں. ایک بات بتانے آیا ہوں. ایک بات کی خاطر میں نے یہ سفر کیا جلدی سے. اور مجھے علم ہوتا کہ آپ نے اس میں حمد و ثنا پڑھنی ہے تو میں پہلے ان سے ریکویسٹ کر دیتا کہ پھر کسی دن پڑھ لینا. امام ابو حنیفہ کے نام پر جو مجلس کی ہے اس کا بیک گراؤنڈ تو سمجھ لو. مکمل دین ہمارا کب سے چلا؟ صحابہ کے دور سے. سارے پیشوا. نمبر 2 کن سے؟ تابعین کے جو فقہا اور بڑے علماء اور محدثین ان سے. پھر کب چلا؟ چاروں مذاہب سے جو مکمل ہوئے تبع تابعین کے دور میں. حنفی مذہب، مالکی مذہب اسی دور میں. شافعی مذہب اور حنبلی مذہب وہ بھی انہی ادوار میں. اس کے بعد دور آیا کن کا؟ محدثین کا. تو محدثین کا دور اس وقت ہے جب دین اپنی 3 منزلوں سے خیر القرون کرنی، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، ان کے دور میں دین مکمل تھا. خیر القرون میں. محدثین کا دور تو بعد میں آیا. تو اب آپ نے دین لینا ہے یا صحابہ سے یا تابعین سے یا تبع تابعین سے. اگر آپ حدیث کی کتابوں سے دین لیں گے تو آپ اس دور سے چل رہے ہیں جس سے دین چلا ہی نہیں. دین تو 3 دوروں میں مکمل ہوا. مجھے حیرت آتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی دین سیکھنا ہے تو صحیح بخاری سے. بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور سیاستہ کے پورے امام جو ہیں جن کی کتابیں ہم پڑھاتے ہیں وہ سارے تو گزرے ہیں اگلے دور میں جب دین کی 3 منزلیں، خیر قرون کی 3 منزلیں پہلے مکمل ہو چکی تھی. ہم 4 مذاہب کو ماننے والے ان کا ادوار کے ہیں جو تبع تابعین کی پیداوار. آگے حدیث کی کتابیں جو لکھی گئیں ان کو مطالعہ کر کے پتہ چلا کہ صحابہ کا دور حق، تابعین کا دور حق، تبع تابعین کا دور حق. ان سے پالش ہوتا ہے وہ علم جو ہمیں ان سے ملا. لیکن جو کہے کہ دین محدثین سے ملا وہ تو اس حدیث پر نہیں کر رہا. خیر القرون کرنی، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم. اور چلے نہیں اس بار. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مجتہدانہ انداز میں کلام کرتے ہیں لیکن دور ان کا محدثین کا ہے جبکہ ان سے پہلے دین منزلوں سے گزر چکا، 3 منزلیں پا چکا. آپ علم کے لیے بخاری کا مطالعہ کریں لیکن عمل کے لیے نہیں. جو عمل کے لیے کرتا ہے وہ خیر القرون کی دولت پا ہی نہیں سکے گا. ابھی
حافظ ممتاز صاحب بیان کر رہے تھے تو میں نے جتنا مجھے سنانا چاہتا ہے کہ صحیح بخاری کے ساتھ بار بار کہہ رہے تھے اصحاب الکتب بعض کتاب اللہ. کہہ رہے تھے میں غلط تو نہیں کہہ رہا، لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں. اس لیے کہ صحیح بخاری کو کس نے کہا اصحاب الکتب بعض کتاب اللہ؟ صحیح بخاری کو اصحاب الکتب بعض کتاب اللہ کس نے کہا؟ علماء نے، بعد کے علماء نے، بخاری پڑھنے والے علماء نے، پڑھانے والے علماء نے، انہوں نے کہا اصحاب الکتب بعض کتاب اللہ. لیکن موطا امام مالک کو ایک مجتہد امام نے کہا اصحاب الکتب بعض کتاب اللہ. اس مجتہد امام کا نام کیا تھا؟ امام شافعی. امام شافعی کہتے ہیں آسمان کی چھت کے نیچے قرآن کے بعد سب سے جو صحیح کتاب ہے اصحاب الکتب بعض کتاب اللہ، موطا امام مالک. ہم اس قول کو اصحاب الکتب بعض کتاب اللہ موطا امام مالک ہے ایک مجتہد کی زبان سے سنتے ہیں. جو صحیح کہے تو 2 اجر، خطا بھی کرے تو 1 اجر. لیکن صحیح بخاری کو اصحاب الکتب بعض کتاب اللہ کہنے والے صحیح بخاری کو اصحاب الکتب بعض کتاب اللہ کہنے والے یہ علماء ہیں. اور علماء میں اختلاف ہے. علماء میں حضرت شیخ عبدالعزیز معتزلی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کسی کا شعر تھا تنازع قوم فی البخاری و مسلم. علماء کا اختلاف ہے بخاری اور مسلم کے بارے میں کہ کون سی ہے کتاب اصحاب کتاب اللہ. تنازع قوم فی البخاری و مسلم فقالوا لي أي ذان يقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن صناعة مسلم. کہ شرائط صحت میں امام بخاری آگے ہے اور سند محدثین کی حسن صنعت. جب صحیح مسلم کی سندوں پر ہم غور کرتے ہیں اور اس کی حسن صنعت پر تو حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ امام تو نے اتنے دماغ والا، اتنے اعلیٰ دماغ والا، جس نے حدیث کی سندوں کو اس طرح جمع کیا کہ صحیح بخاری میں شاید اس انداز کی ایک سند بھی نہ مل سکے. تو فرماتے ہیں علماء کا اختلاف ہے کہ ان دونوں کتابوں میں کس کی کتاب کو مقدم کیا جائے. فیصلہ کیا؟ فاق البخاری صحتاً کما فاق فی حسن صنعت مسلم. تو علماء مغرب مراکش وغیرہ کے شروع سے صحیح مسلم کے علم بردار ہیں. تو اب ہم کہیں صحیح بخاری اصحاب کتب بعض کتاب اللہ، اس کے مقابل قول موجود ہے. لیکن جب امام شافعی نے کہا تھا اصحاب الکتب بعض کتاب اللہ موطا امام مالک، تو اس کے مقابل کوئی دوسرا قول نہیں ہے، دوسرا قول نہیں ہے. تو میں ان لوگوں کا دل توڑنا نہیں چاہتا جو صحیح بخاری سے دین اخذ کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ وہ غلط کرتے ہیں. وہ کرتے رہیں ان کی مرضی، لیکن ہے یہ طریقہ غلط. دین لینا ہے تو پہلے تو ہم 4 مذاہب کے ماننے والے، ہمارے چاروں مذاہب ہو چکے تھے جب امام بخاری سامنے آئے. تو امام بخاری کے کتاب سے آپ اس کو پالش تو کر لیں اپنے علم کو، جو تابعین کے دور سے ملا، جو تبع تابعین کے دور سے ملا. دماغ آپ نے علم دین مکمل کیا ان سے، تو اس کو پالش تو کر لیں ان کی کتابوں سے، لیکن اخذ نہیں کرنا ان سے. امام بخاری مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے کہ امام بخاری جو ہیں وہ مجتہد درجے کے ہیں، لیکن چونکہ دور ان کا وہ ہے جن سے پہلے خیر قرون ہو چکا تھا،
اس لیے ان کی پیروی جاری نہیں ہوئی امت میں. چاروں مذاہب کے مقلدین، بلکہ کچھ اور بھی مذاہب ہیں. امام اوزاعی کے مقلدین، لیث بن سعد کے مقلدین، وہ اپنی جگہ، سفیان ثوری کے مقلدین، یہ رہے. 4 کے علاوہ 3 اور فقہیں، تو 7 مذاہب جو تھے ان کی پیروی جاری ہوئی، لیکن رہی پھر 4 کی ہی. یہ 4 کا عدد اللہ کو بڑا پیارا تھا، کیونکہ دین مکمل چلا کن سے؟ صحابہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ پر دین کو مکمل کیا تو 4 جمع کا تم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا. تو 4 دفعہ مکمل کیا، بتایا گیا. اس میں اشارہ بھی ہے، اشارات کو کھولنے کا وقت نہیں. اگر آپ ایک کامن بیک گراؤنڈ علم کا چاہتے ہیں کہ جس کے لیے اہل سنت کے عقیدے کو تحفظ ملے، خیر القرون کے عقیدے کو تحفظ ملے، خیر القرون کے تو خیر القرون کنہوں نے پایا؟ جن کو اللہ نے کہا کنتم خیر امت. حدیث نے کہا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. قرآن نے کہا تھا پہلے کنتم خیر امت، تم خیر امت ہو. اخرجت للناس، اخرجت للناس نہیں سمجھے، اللہ سمجھنے کی توفیق دے. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، جو آئی ہے لوگوں کا مقتدا بننے کے لیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لائی گئی ہے. اللہ کے تکوینی ہاتھوں نے اس امت کو مکمل کیا. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے. یعنی پیروی ہوگی تو خیر القرون کی ہوگی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم نیک باتوں کا حکم کرو گے. تم نیک باتوں کا حکم کرو گے. یہ نہیں ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے. حکم کرو گے یا کرو، یہ ہے امر، یہ ہے امر. کرو امر ہے. اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ خبر ہے. اور خبر میں اور امر میں فرق ہے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، جس بات کا تم امر کرو وہ ہے ہی معروف. خبر ہے نا. تأمرون بالمعروف ہے، جس کا تم حکم کرو وہ ہے ہی معروف. وتنہون عن المنکر، اور جس سے تم روکو وہ ہے ہی پہلے سے. جس کو تم سے جن سے تم روکتے ہو وہ پہلے سے ہی منکرات میں سے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور اس کا درجہ اتنا پکا ہے، سمجھو ایمان ہے. وتؤمنون باللہ، وتؤمنون باللہ. ان کے اس عمل پر بشارت دے دی کہ ایمان کی شان اور تقاضی گئی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون. تو آپ اتنے بات ذہن میں رکھیں آج کے سبق کے طور پر کہ دین خیر کی منظروں سے، کمپلیشن کی منظروں سے، کمپلائنس کی منظروں سے مکمل ہو چکا تھا. 4 مذاہب وجود میں آ چکے تھے. پھر کئی محدثین آئے. تو محدثین 4 مذاہب سے پہلے کے کہ بعد کے؟ بولو بھائی. 4 مذاہب جو ہیں وہ محدثین سے دور کے پہلے کے بعد کے؟ بولو. میں نہیں سن رہا. یہ پہلے کے نا 4 مذاہب پہلے کے ہیں. اور محدثین آئے بعد میں جب یہ دین تھا مکمل ہو چکا تھا. تو پھر اہل سنت پہلے ہیں. اہل سنت
جن کے چاروں مذاہب پہلے مکمل ہو چکے تھے، اہل سنت پہلے ہیں یا اہل حدیث؟ بھائی اللہ کے بندو، آپ ایک اکیڈمی میں بیٹھے یا مسجد میں بیٹھے، آپ ایک اپنا عقیدہ بیان کریں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اہل سنت کا دور پہلا ہے، چاروں مذاہب مکمل تھے. بعد میں دور آیا محدثین کا، تو محدثین کے آنے سے پہلے خیر کی تینوں منزلیں پوری ہو چکی تھی. اور حضور فرما چکے تھے، حضور فرما چکے تھے کہ ان تین زمانوں کے بعد، تینوں خیر کے زمانوں کے بعد، ثم یفشو الکذب، پھر جھوٹ چل نکلے گا. تو جب کہا جھوٹ چل نکلے گا، تو جھوٹے راویوں نے، ضعیف راویوں نے، کمزور راویوں نے، وضاع راویوں نے اپنی کاوش کر کے علم حدیث کے سمندر کو گدلا کر دیا. یعنی اتنی حدیثیں صحیح روایت میں نہیں آئیں جتنی کہ ضعیف آ گئی، کمزور آ گئی. آج حدیث کا تبو کرنے والا وہ سوچتا ہے کہ حدیث کی جو صحیح ہیں وہ تو ہے تھوڑی. اور جو جن میں کلام ہوا صحیح وغیرہ وہ ہیں بہت سی. میں بات ختم کرنے سے پہلے بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ اہل سنت کے مقابلہ میں جو نام چلتا ہے وہ کون سا ہے؟ اہل سنت کے مقابلہ میں 1200 سال جو نام چلتا رہا، دن رات. دن کے مقابلے میں کیا لفظ ہے؟ رات. اندھیرے کے مقابلے میں کیا ہے؟ اندھیرے کے مقابلے میں روشنی. اچھائی کے مقابلے میں کیا ہے؟ برائی. تو مقابل ہوتے ہیں لفظ. تو میں آپ کی I am calling your attention to that fact, drawing your attention to that line. یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1200 سال اہل سنت کے مقابلے میں اور کس کا نام چلتا رہا؟ صرف شیعہ کا، یا سنی تھے یا شیعہ تھے، تیسرا کوئی نام نہ تھا. جب 13ویں صدی کا دور قریب آ رہا تھا، اس وقت اور کئی نام سامنے آ گئے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ راز شیعہ علماء نے کھول دیا. شیعہ علماء نے یہ راز کھول دیا. انہوں نے کہا اپنی بات کہنی ہو، شیعت کی طرف لوگوں کو لانا ہو، تو مطلب یہ تھا کہ قرآن میں غور کرنے سے تمہیں راہ نہیں ملے گی، فقہ کی کتابوں کو پڑھنے سے راہ نہیں ملے گی. تو ان کی طرف جانے کے لیے راہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ تو شیعہ عالم نے معلوم کیا جواب دیا؟ ان کا ایک بڑا عالم، اس کا نام ہے عبدالرزاق اللاہجی. اصول حدیث کیا وہ ان کے یہاں امام سمجھاتا تھا. اس نے اپنے اصول حدیث کے رسالہ میں یہ لکھا ہے کہ اہل انصاف در فرقہ سنیہ محدثین ایشن، کہ محدثین کی کتابوں سے تم باتیں کرو تو شیعت کا دروازہ کھلے گا، ورنہ تمہیں شیعت کے لیے راہ نہیں ہو. کیوں؟ قرآن میں راہ نہیں ملے گی، فقہ میں راہ نہیں ملے گی، علم تفسیر میں راہ نہیں ملے گی، اصول فقہ میں راہ نہیں ملے گی. یہ راہ تمہیں ملے گی تو حدیث سے. سارا سمندر جو ہے فرقہ واریت کا 1200 سال اہل سنت کے مقابلے میں ایک ہی نام رہا، کیا؟ شیعہ کا.
پھر 13ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں پر سیاہ بادل چھا گئے اور اہل سنت کے مقابلہ میں ایک اور لفظ آ گیا، اہل حدیث۔ پہلے ایک ہی نام تھا، 12 سال مولانا ایک ہی نام رہا۔ تو میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے نام جو تھا اہل حدیث کا وہ اس طرح قدیم تھی جس کا معنی تھا محدثین۔ محدثین ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، وہ فقہ کے خلاف نہیں تھے، لیکن اگلے دور میں جو آئے تو میں بسات معذرت، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا دل نہ دکھے، ہمیں غلطی کو غلطی کہنا ہے، غلطی پر چلنے والوں سے پھر بھی ہماری ہمدردی ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ ہم پہلے ہیں، اہل سنت پہلے ہیں، اہل حدیث بعد میں ہیں۔ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ سنت کا معنی ہے نبی کی تعلیم کا عملی نمونہ، اور حدیث کا معنی ہے خبری نمونہ۔ تو خبر بعد میں ہوتی ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے، عمل پہلے آتا ہے۔ جب محدثین اپنی بات جو کرتے ہیں تو کہاں سے حدثنا فلاں، حدثنا فلاں۔ محدثین جب بات کرتے ہیں تو خبر کے درجے میں، اور جو عمل تھا حضور کا، صحابہ کہتے ہیں سنّا لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنت کا رول حضور کے لیے۔ اور جہاں شراب کی حدود کی بحث آتی ہے تو چلیے مرزا کہا کرتے تھے جو نبی نے فرمایا وہ بھی سنت، جو ابو بکر نے کیا وہ بھی سنت، جو عمر نے کیا وہ بھی سنت۔ ابو بکر و عمر کے عمل کو وہ ساری وصف دے کر کہتے ہیں کلن سنت، یہ سنت ہے۔ تو جن کے ناموں، جن کے عمل کو سنت کا نام دیا گیا وہ عمل ہے، عمل، اور ان کی خبریں تو آتی ہیں۔ میں آپ بھی یہاں خبریں سن رہے ہیں اور خبریں لے رہے ہیں، کچھ میں بھی کہوں کچھ تم بھی سنو۔ ایک بات سنانے آیا، یہی ایک بات کہ تاریخی طور پر آپ پہلے کے ہیں، یہ بات کے ہیں، یہ بات کے ہیں۔ آپ خیر القرون کے دور کے ہیں، خیر القرون کے دور کے ہیں، اور یہ خیر القرون کے بعد کے دور ہیں۔ تو جو خیر القرون کے بعد کے دور ہوں گے اس سے خیر پھیلے گا یا شر؟ اور پھر جب شر پھیلا تو اس تیزی سے پھیلا کہ چند سالوں میں منکرین حدیث، منکرین قرآن، منکرین حدیث وجود پا گئے۔ یہ فرقہ منکرین حدیث کا جن کو لوگ پرویزی کہتے ہیں یہ بھی بعد میں بنا، اور کیا کیا بنے۔ یہ مرثیہ خوانی کا دور نہیں، یہ مرثیہ خوانی کا وقت نہیں کہ میں ان کا رونا رہوں۔ میں آپ سے صرف یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنا بیک گراؤنڈ کچھ بنائیں، بیک گراؤنڈ۔ جب تک آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں بنے گا، مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہاں سارا پروگرام بھی ہو گیا، صبح چل رہا ہے، اور ابھی تک بیٹھے کا بھی طریقہ نہیں کہ بچے آگے اور بڑے پیچھے۔ جب بڑے پیچھے ہوں گے تو پھر وہ بڑے پیچھے ہی رہ جائیں گے، جب بڑے پیچھے ہوں گے تو پیچھے ہی رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ نے پہلے طریقوں پر چلا۔ علی مرتضیٰ کا ایک خطبہ جس پر میں بات کو لپیٹ رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں مضت اصول نحن فروعا، مضت اصول ہمارے پہلے جا چکے، نحن فروعا ہم ان کی شاخیں ہیں، مضت اصول نحن فروعا۔ علی مرتضیٰ نے کہا مضت اصول پہلے جا چکے، وہ پہلے کون تھے؟ ابو بکر عمر۔
مدد اصول النان و فروع. میں اپنی اصطلاح میں اس کو پیش کر رہا ہوں، مدد اصول النان و فروع. پہلا دور تھا اہل سنت کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مقتدا بننے کے لیے اہل حدیث باصطلاح جدید ایک فرقہ آ گیا. اب ہم کہاں آنسو بہائیں، کہاں آنسو بہائیں؟ اگر ہم اب آنسو بہائیں تو آنسو بہانے والوں سے 12 سال کی ٹکر نہیں کافی تھی؟ تو 12 سال تو ہم ٹکر لیتے رہے آنسو بہانے والوں سے. اب وہی آنسو بہائیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اتنا تو ٹکر ان سے لیتے رہے نا، اور ان سے اپیل کرتے رہے. رونے سے کام نہیں چلے گا. اے چشمے اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح، اے چشمے اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح. یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. جب تک آپ کے اپنے مدارس سے پڑھانے والے علماء، بچوں کو حفظ کرانے والے حفاظ کرام، جب تک ان کا ذہن ان کا دینی بیک گراؤنڈ جب تک وہ پختہ نہیں ہوگا، اس ملک میں آپ ان اختلافات پر قابو نہیں پا سکیں گے. آپ اختلافات پر قابو نہیں پا سکیں گے. تو میں تو نہایت بری باتیں کرتے تو بعض اوقات، لیکن جان کر کرتا ہوں تاکہ کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے. ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ امام کے پیچھے ارحم شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ جب امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے ارحم شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ تو جو علمی باتیں ہیں وہ تو حافظ ممتاز صاحب کہیں گے. میں تو ایک سادہ بیان اور سادہ علاج ہوں. تو میں نے سادگی کہا دیا مجھے پڑھنی آتی نہیں، مجھے طریقہ بتاؤ. میں نے کہا کہ مجھے طریقہ بتاؤ، میں شروع کر دیتا ہوں. مجھے پڑھنی آتی نہیں. کیسے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ امام جب پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، تو میں اسے پہلے پڑھوں یا جب اسے پڑھنا شروع کر دیا؟ بھئی آپ مجھے سکھائیں، میں شاگرد بنتا ہوں کہ آپ جب امام پڑھے گا نا، آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ پہلے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو میں امام کے پڑھنے سے پہلے پڑھ لوں یا جب وہ پڑھنا شروع کرے؟ وہ کہنے لگے جب پڑھنا شروع کرے. تو میں نے کہا اچھا الحمدللہ رب العالمین بات ختم ہو گیا. الرحمن الرحیم میں کب پڑھوں؟ امام سے پہلے یا جب وہ شروع کرے؟ کہ جب امام کہے نا الرحمن الرحیم تو تم اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد شروع کرنا. میں کہ مالک یوم الدین کا وہ بھی اسی طرح. میں نے کہا آگے سکھاؤ، میں سیکھ رہا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پر آگے کا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ پڑھے. میں نے کہا یہ ٹھیک سمجھ آ گئی. آگے جب امام کہے غیر المغضوب علیہم الضالین تو تم بھی کہو غیر المغضوب علیہم الضالین. کہنا یہی طریقہ ہے نا. اب مجھے بتاؤ کہ آپ نے کہا کہ امام کہے غیر المغضوب علیہم الضالین تو تم بھی کہو غیر المغضوب علیہم الضالین. لیکن پیغمبر نے کہا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم الضالین، اور مسلم کی ایک روایت میں اذا قال القارئ، جب پڑھنے والے نے کہا غیر المغضوب علیہم الضالین تو تم آمین کہو. تو پیغمبر نے کہا کہ غیر المغضوب علیہم الضالین جب کہے وہ تو تم آمین کہو.
معلوم ہوا کہ تم نے یہ نہیں پڑھنا تو سارے سورہ فاتحہ پڑھنے کا ڈھنگ بتاؤ، کوئی طریقہ بتاؤ۔ پیغمبر صاحب کہتے ہیں جب امام کہے غیر مغضوب علیہم الضالین تو تم آمین کہو، اور تم کہتے ہو نہیں تم بھی یہی کہو غیر مغضوب علیہم۔ اب میں تمہاری بات مانوں یا پیغمبر کی؟ اب میں کیا کروں کہ جو مرضی کرو چھٹی جو مرضی کرو چھٹی ہو۔ میں نے کہا اب بھی تم مجھے بتا دو، کوئی طریقہ بتا دو تو جا دو، ہم تو تعاون کرنے کو تو اس میں تو ہر مسئلے میں صلح جو سمجھوتا کرنے لڑو جھگڑو نا۔ اللہ تعالیٰ اتحادی قوت عطا فرمائے۔ باقی بیان ان حضرات نے جو کرنا ہے، میں معذرت کرتا ہوں کہ میں اگر حمد و ثنا کی باتیں نہیں کر سکا، پھر میرا بھی کہنا تھا میں بھی اللہ کے ہم کچھ بیان کر دوں، لیکن میں نے کسی نے کہا تھا کوئی نصیحت، مفتی صاحب نے کہا تھا کہ کوئی نصیحت کر دیں، تو یہ ایک نصیحت تھی جس کو میں نے زبان سے پیش کیا۔ کچھ تم بھی سنو کچھ ہم بھی کہیں، کچھ تم بھی سنو کچھ ہم بھی کہیں، ایک بات سنانے آیا۔ کریں دعا آؤ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسألك خير هذه الساعة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الساعة وشر ما بعدها۔ تو غنی ہے مطلقی ہے ذوالجلال، تو غنی ہے مطلقی ہے ذوالجلال، من فقیر مطلقم بے قیل و قال، تو کریمی من گدائے مطلقم، تو کریمی من گدائے مطلقم، تو عزیزی من ذلیل مطلقم۔ ذات پاکت منبع جود و نواز، ذات پاکت منبع جود و نواز، من سرتابہ شدہ نقش سوال۔ اے اللہ تیرے دروازے کے ہم سوالی ہیں، یا اللہ ہمارے قوم پر، ہمارے جماعت پر، ہمارے ساتھیوں پر رحم فرما، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دماغوں کو روشنی عطا فرما، شعور بیدار کرنے کی ہمت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔